रहीम नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात लेकर आपकी खिदमत में इरफान अहमद खान और अब्बास अनवर हाजिर हैं। आज सोमवार के दिन जैसे कि हमने मखसूस किया हुआ है राना सईद साहब के साथ हुआ शाफी प्रोग्राम, जिसमें होम्योपैथिक तरीका इलाज से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की जाती है या दौरान भी जो सवालात हमें मौसूल होते हैं अब आपकी तरफ से, ख़वातीन की तरफ से, वो हम राना साहब के सामने पेश कर देते हैं और वो दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पिछले प्रोग्राम को भी के बाद भी हमसे रब्ता किया और हमारी मार्फत जो है वो राना साहब को बहुत सी दुआएं भिजवाई हैं, बहुत से सलाम दुआ और खैरियत पर बहुत ही शुक्रिया अदा किया। मैं उनके नाम पढ़ देता हूँ ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि उनकी बात जो है वो राना साहब तक पहुँच गई है। इनमें फरादीबा साहबा हैं, आमना सईद साहबा हैं, बारी सदीकी साहब हैं, मुबारक अहमद, सैयद ज़फ़र अहमद, नौमान अजीज़, ताहिर अहमद, मुज़फ़्फ़र ऐवान, आबदा जमाल, अमतुल मोमिन, कैसरा सदीक़ा, सजील अहमद, इकबाल अहमद, महा अहमद, नासिर खान साहब, शाजिया इकराम, फ़तेह नासिर साहब। इन्होंने सब ने राना साहब को दुआएं दी हैं और शुक्रिया अदा किया है जो इन्फॉर्मेशन उनको पिछली दफ़ा राना साहब से इस प्रोग्राम की मार्फत मिली। बहुत सारे लोगों ने फिर टेलीफोन का जिक्र किया है। गो जो मुझसे पूछता है मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर टेलीफोन नंबर दे देता हूँ, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। हाँ साहब का अपना नंबर जो है वो 0174982901 है और जो हमारी मार्फत रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे हमें लिख सकते हैं, हम आगे उनको राना साहब को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें मेरा नंबर जो है 0171197471 है। आप ईमेल भी कर सकते हैं voiceofgermanyurdu@gmail.com। वो हम ईमेल जो है आगे फॉरवर्ड कर देंगे राना साहब को। जी राना साहब, आज के सवालों से शुरू करते हैं। एक दोस्त ने पूछा है कि दाएं पांव के अंगूठे के सुन्न होने की क्या वजह होती है और इसकी दवा क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दाएं पाँव के अंगूठा सुन्न होने की वजह क्या है या दर्द भी होती है या सिर्फ सुन्न है? ये नहीं लिखा ना, सिर्फ इतना लिखा हुआ कि देखें जी, दाएं पाँव के अंगूठे की सुन्न होने की वजह अमूमन यूरिक एसिड का ज्यादती होती है। उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा, डेफिनेटली वो अपना टेस्ट करवा लें तो वो फिर चेक करा लें। अगर यूरिक एसिड उनका बढ़ा हुआ है और उनका दायां पाँव दुख रहा है, ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो उसके लिए मैं दो दवाएं बताता हूँ, दोनों में से जो अवेलेबल हो वो खाएं, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। एक दवा है एसिडिम यू एसिडिम, एक तो है कोल्चिकम 30 या 200, COLCHICUM, कोल्चिकम 30 या 200 दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो इनके अंगूठे की दर्द भी ठीक हो जाएगी और सूजन और जो सुन्नपन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जो दूसरी दवा है वो है यूरिक एसिडम या एसिडम यूरियम या एसिडम यूरिया, इसका नाम एक्चुअली है एसिडम यूराइनम, स्पेलिंग बोले पड़ेगा साहब। ACID एसिड URPICA। राणा साहब, इसी सिलसिले में मैंने एक बात करनी है, अगर मुझे इजाजत दें। जी ये हारन सोयरे तो नहीं होता? ये इसको जर्मन में हारन सोयरे कहेंगे? जी, जर्मन में हारन सोयरे कहते हैं इसका। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ थी तो उसने मुझे एक दवाई दी जिससे मेरे वो कुछ खत्म हो गए, वो दर्दें तो मुझे खत्म हो गई, लेकिन ये सुन्न होना शुरू हो गया, जैसे इन दोस्तों ने कहा है, उसके तलवे और वो है। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि वो अगर खत्म भी हो जाती है तो कोई ना कोई असर छोड़ जाती है एलोपैथी की। एसिडम यूरिक 1000 में या 200 में जो अवेलेबल हो। उसके बाद कोल्चिकम 30, 200, कोई जो भी अवेलेबल हो, आपको 1000 भी है तो वो भी ले सकते हैं आप।
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کی دردیں ٹھیک ہو جائیں گی اور سن پن بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. اچھا جی، ایک ہے، اب یہ ہو سکتا ہے میں تلفظ غلط پڑھوں اس کا لفظ، شاٹیکا کی دوا، شاٹیکا کی درد اگر دائیں جانب ہو تو اس کی دوا بتا دیں. دیکھیں جی، شیاٹیکا کی درد اگر دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو، کسی بھی جانب ہو، اس کی جو مین دوائی ہے وہ ہے ہائپیریکم 200. HYPER ICUM. یہ 200 میں اگر دن میں 2-3 دفعہ لیں تو اس سے وہ جو شیاٹیکا پین ہے اس کو کافی ریلیف ملتا ہے. پھر ایک دوائی ہے اس کے لیے نیفالیم اگر 30 یا 200 میں شیاٹیکا پین کے لیے دائیں سائڈ کے لیے لیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے کافی شفا ہوتی ہے. اس کی سپیلنگ ہے GNPHALIUM. تو اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. ویسے عمومی دردوں کے لیے اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے، عمومی دردیں ہوں جسم میں، تو اس کے لیے آپ کولوسینسس 200 میں اور میگ فاسٹ 200 میں ملا کے اگر آپ شاید گھنٹے بعد لیں تو آپ کی دردوں کو ضرور افرقہ ہوگا انشاءاللہ. COLOCYNPHIS اور میگ فاسٹ MAGPHOS. اچھا جی، ایک نے پوچھا ہے کہ ایگزیما کا بہت علاج کروایا، ایلوپیتھی بھی کروایا، ہومیوپیتھی بھی کروایا، لیکن وقتی شفا ہوتی ہے اور چند دنوں کے بعد پھر پرانی کیفیت جو ہے وہ عود کر آتی ہے. اس کے لیے کوئی مستقل علاج؟ دیکھیں جی، ایگزیما جو ہے یہ اتنی جلدی اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ کسی ڈاکٹر سے دوائی کھائی، پھر اس کو چھوڑ دیا، جی فرق نہیں پڑ رہا، رک گیا، پھر کسی تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر چوتھے کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی وہ یونانی دوائیوں کے پاس آ جاتے ہیں، کبھی آیورویدک کھانی شروع کر دیتے ہیں، پھر ہومیوپیتھی کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ایلوپیتھی کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ اسی طرح راؤنڈ میں رہتے ہیں اور ان کو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر اس طرح کرتے رہیں. تو نمبر 1، ایلوپیتھی میں تو اس کے لیے کوئی علاج موجود ہی نہیں. وہ وقتی دوائیں دے کے اس کو دوا دیتے ہیں، لیکن علاج اس کا اگر کسی علاج میں ہے تو وہ اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھی میں یا اس کے بعد پھر آیورویدک میں. تو ہومیوپیتھی کا علاج لمبا عرصہ کرنا پڑتا ہے، اور میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے لمبا عرصہ دوائیں کھائی ہیں، وہ 70, 80, 90% تک بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوئے ہیں، اور بہت بہت بری حالت تھی ان کی، لیکن آج اپنی زندگی آسانی سے گزار رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کیا علاج ہومیوپیتھی کا کروایا یہ تو مجھے نہیں پتا. تو اور ایگزیما کہاں پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، پوری باڈی پہ ہے، جسم کے کچھ حصوں پہ ہے. وہ ایگزیما ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ چھپاکی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہیرپس ہے، وہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ وہ ہے کیا. اس کے مطابق دیکھیں، چھپاکی کی اور دوائیں ہیں، ہیرپس کی اور دوائیں ہیں، ایگزیما کی اور دوائیں ہیں. اس لیے دوائیوں پہلے سب سے پہلے یہ ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ ان کو ہے کیا، اس کے بعد پھر ان کے لیے دوائیں تجویز کی جا سکتی ہیں. اگر وہ فوٹوز کے ساتھ مجھے اپنا کیس بھیجیں اور صبر کے ساتھ پھر انتظار کریں جواب کا. تو میرا نمبر آپ نے دے دیا ہے، تو انہوں نے واٹس ایپ کر مجھے کر دیں، دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا. عرفان صاحب، مجھے چیٹ پہ بھی کچھ لوگ میسج دے رہے ہیں، 3-4 ہیں، وہ پڑھ کے سنا دیں گے. نہیں تو آپ کو نظر آ رہی چیٹ؟ نہیں، مجھے تو نہیں ہے جی. نہیں اچھا، کیونکہ مجھے نظر آ رہی کیونکہ میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں. تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے. میں پھر ایک کر کے 1-2 کر کے پڑھ کے سناتا ہوں، تو پھر آپ سن لیں ذرا اسے.
ایک سوال انہوں نے کیا انیب احمد صاحب نے کہ میرا سوال رانا سعید صاحب سے ہے کہ میرے سر میں خشکی بہت زیادہ ہے، جاتی ہے سردیوں میں، اور جیسے ہی مچھلی کے چھلکے کی طرح اترنے لگ جاتی ہے، کے ساتھ اترنے لگ جاتی ہے، اور یہ مسئلہ بہت دیر سے ہے مجھے۔ اب مچھلی کے چھلکے کی طرح میرا خیال ایسی کوئی بات انہوں نے ذکر کیا، یعنی سکری، وہ کہتے ہیں یہ سکری کی بات ہے، سکری کوئی۔ دیکھیں اس کے لیے تو سب سے پہلے تو وہ کوکونٹ آئل وغیرہ استعمال کریں، سر پہ لگایا کریں کوکونٹ آئل، تو اس سے یہ سکری وغیرہ اکثر سر کی جڑیں نرم ہو جاتی ہیں اور سکری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی دوائیں تو بے شمار ہیں۔ میں آپ کو ایک دوائی بتاتا ہوں، کالی کارڈ 1000 میں ہفتے میں ایک بار اگر آپ لیں تو یہ آپ کی یہ ڈینڈرف ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر 2-3 مہینے میں نہ ٹھیک ہو تو پھر مجھ سے رابطہ کریں۔ جی اور بھی ہے باسن؟ ہاں اور بھی ہے، یہ ان کی رومن لکھی ہوئی ہے، میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی۔ یہ ہے عطاء المومن صاحب ہیں کوئی۔ مریض السلام کا نام علیکم، مت پڑے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ فیبرومولیگا کے لیے کوئی فائبرومائلجیا، میڈیسن بتا دیں۔ مجھ سے پڑھا جا رہا فائبرومائلجیا، ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی جی۔ اچھا، اس کے لیے کوئی میڈیسن بتا دیں۔ دیکھیں فائبرومائلجیا دردیں ہوتی ہیں، دردوں کے لیے کوئی ایک دوائی تو نہیں ہوتی، اس کی جو مین بے شمار یہ اس کے لیے دوائیں ہیں فائبرومائلجیا کے لیے۔ لیکن ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا کولوسینسس اور میگفاس آپ استعمال کر سکتے ہیں 200 میں یا 1000 میں۔ کیلکیریا فلور اگر آپ 200 میں روزانہ 2-3 دفعہ استعمال کریں تو آپ کی ان دردوں کو آرام آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، اس کے بعد یہ وہ لکھتے ہیں خاکسار کوئی نام ہے کوئی، پاؤں کی ہڈی میں زخم کی وجہ سے سوراخ ہو گیا ہے، اس کا کوئی ہومیوپیتھک علاج بتائیں۔ پاؤں کی ہڈی میں زخم کی وجہ سے سوراخ ہو گیا، اس کے لیے انہیں کہیں کہ سب سے پہلے تو اس کی جو اپنے واٹس ایپ پہ فوٹو بنا کے بھیجیں زخم کس قسم کا ہے۔ لیکن میں آپ کو عموماً 3-4 دوائیں بتاتا ہوں، وہ آپ مکس کر کے اس کے اوپر لگائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ کا زخم بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس میں ہے ہائپیریکم مدر ٹنکچر، ہائیڈراسٹس مدر ٹنکچر، ایکینیشیا مدر ٹنکچر اور کیلنڈولا مدر ٹنکچر۔ یہ چاروں مدر ٹنکچر ملا لیں اور روئی میں بھگو کے اس زخم کے اوپر رکھیں دن میں 3-4 دفعہ، تو خدا کے فضل سے یہ آپ کا زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر اسی طرح کے کسی کو بھی زخم منہ میں ہوں، زبان کے اندر، زبان پہ، گالوں کے اندر، مسوڑوں پہ، تو یہی 4 دوائیں وہ منہ میں رکھ کے ان کی کلی کریں دن میں 5-6 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے منہ کے زخم اور زبان کے زخم بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اگلا سوال بالکل اتفاق سے اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ ہے صوبیہ بٹ ہے کوئی، زبان پہ جلن رہتی ہے اور ہمیشہ، اور اس میں مزہ میں بھی تکلیف رہتی ہے، منہ میں بھی تکلیف رہتی ہے، پلیز کوئی دوائی بتا دیں۔ یہ بھی میرا خیال ویسے ہی سوال ہے جیسے آپ نے دیکھیں جی، اگر تو صرف زبان کی حد تک ہے یا منہ کے اندر ان کو بتانا چاہیے تھا تفصیل سے کہ منہ میں چھالے ہیں یا چھالے نہیں ہیں یا منہ میں تکلیف ہے۔ اگر تو جیسے آپ نے بتایا اس کے لیے تو بوریکس دوائی ہے، اگر بوریکس 200 میں صبح شام کھائیں 3-4 دن تو پھر اگلے پروگرام میں بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اگلا سوال میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا وقفہ کر لوں گا۔ وہ کوئی ہے جگر سگر صاحب ہے، میرا سوال یہ ہے، جیسے وہ لکھ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ خاکسار کا تعلق کشمیر انڈیا سے ہے، یہاں اکثر مردوں لوگوں میں جن کے پاؤں کے میں گٹھلیاں پڑ جائے، جن میں سخت درد ہوتی ہے، اس کے لیے کیا نسخہ ہے؟ پاؤں کے تلوؤں میں گٹھلی بن جائے، گٹھے بن جائے۔
ہاں جی، ان کا مطلب میرا خیال چنڈی ہے، سیام جی زبان میں چنڈی بولتے ہیں، جی چنڈیاں پڑ جاتی ہیں پاؤں میں. تو اگر ان کے پاؤں میں چنڈیاں ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین دوائیاں جو ہیں وہ ہیں اینٹیمونیم کروڈ اور تھوجا. تو یہ 200 میں تھوجا اور 200 میں اینٹیمونیم کروڈ، 2-3 دن اینٹیمونیم کروڈ، 2-3 دن تھوجا لیں تو یہ چنڈیاں صاف ہو جائیں گی. اچھا، جو ایک سوال کا جواب دیا تھا آپ نے ہڈی میں سوراخ کا، انہوں نے کہا کہ جو ہڈی کا سوراخ پاؤں کے اندر ہے، باہر سے نظر نہیں آتا. باہر سے نظر نہیں آتا تو ان کو کیسے پتہ اندر سوراخ ہے پھر؟ اچھا، اگر ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ ان کے اندر پاؤں اندر ہڈی میں سوراخ ہے تو اس کو فل کرنے کے لیے کیلکیریا فلور 6 اور کیلکیریا فاسٹ 6x دونوں ملا کے دن میں 5-6 دفعہ کھائیں تو وہ ہڈی خود ہی خود بڑھ کے جڑ جائے گی وہاں سے. چلیے ایک اور سوال رہ گیا لیکن وہ پھر میں بعد میں کروں گا. آپ جو چلیں جی میں پھر پوچھ لیتا ہوں جو رہ گئے سوال. ایک ہے آپ نے کہیں اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ہے دوائی شربت کافور، اس کیو کو بنانے کا طریق پوچھا کس نے. دوائی شربت کافور کیو کو بنانے کا کیا طریق ہے؟ دیکھیں جی وہ ایک سنگل دوائی نہیں ہے، وہ کمبینیشن ہے. شربت کافور بنایا گیا ہے معدہ کے امراض کے لیے اور بے شمار انسانی اندرونی بیماریوں کے لیے، خاص کر پیٹ کی بیماریوں پہ تو وہ تیر بہ ہدف ہے. جن کو الٹیاں وغیرہ آتی ہوں، بچوں کو الٹیاں، بڑوں کو الٹیاں آتی ہوں اور دست لگے ہوں، اور اس کے علاوہ اور وہ بے شمار چیزوں پہ کام آتا ہے. تو اس میں مختلف دعائیں ہیں اندر اس کے، لیکن وہ عام اویلیبل نہیں ہیں لوگوں کو. تو وہ جو کمپنی بناتی ہے انہی سے وہ ملتا ہے لندن سے. وہ فلانسن اپوتھیکری والے بناتے ہیں یہ دوائی، اور اللہ کے فضل سے بہت کامیاب دوائی ہے. میں نے بھی بے شمار لوگوں کو دی ہے. خارش کے لیے بہت اچھی ہے. جن لوگوں کو اکثر لوگوں کو جسم پہ خارش بہت ہوتی ہے اس کے لیے یہ شربت کافور بہت اچھی دوا ہے. تو اور اس میں کیا کمبینیشن ہے یہ نہیں مجھے پتا. پھر ایک تو پوچھا ہے جی پاکستان میں وٹامنس کہاں سے ملیں گے؟ دیکھیں جی وٹامنس پاکستان میں کہاں سے ملیں گے، ہم آپ کو آج انشاءاللہ تعالیٰ ان وٹامنس کی لسٹ بما نام دیں گے. جی جی تو وہ بھی یہ ڈسپلے کریں گے ہمارے ایڈمن صاحب، تو وہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور جہاں جہاں سے ان کو ملتی ہے اس کا بندوبست کر لیں. ہم نے سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن دی کہ ہومیوپیتھی میں وٹامنز ہیں اور اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہیں اور بہت فائدہ دیتے ہیں بنسبت بازاری وٹامنز سے. ہومیوپیتھی وٹامنز اللہ کے فضل سے ایک تو بہت سستے ہیں، دوسرے بہت فائدہ مند ہیں. بازاری وٹامنز جو ہیں وہ آپ کھاتے رہیں گے تو آپ کو فائدہ رہے گا، جب آپ چھوڑ دیں گے تو پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. تو ان کے نام اور ان کی پوٹینسی ہم آپ کو بتائیں گے. پوٹینسی کوئی بھی وٹامنز ہو تو آپ کسی بھی پوٹینسی میں لے سکتے ہیں. 6C میں لے لیں، 12C میں لے لیں، 3C میں لے لیں. تو آپ استعمال کریں 3-4 دفعہ دن میں کوئی بھی وٹامنز، مطلب وٹامن بی فرض کیا لیا آپ نے. میں ڈسپلے کر دوں؟ سوری میں انٹرپٹ کیا، میں ڈسپلے کر دوں ان کے نام؟ جی کر دیں. ٹھیک ہے جی. وٹامن یا پہلے B6 سوال ختم ہو لیں اس کے بعد وٹامنس پہ علیحدہ سے ایک لیکچر دے دیں گے. وہ اس سے ہر چیز مکس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو جیسے کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں. تو اب میں سوال ہے ہمارے، آپ کے سوال چل رہے ہیں عرفان صاحب؟ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے چلے. جی ٹھیک ہے. انہوں نے پوچھا ہے جی کہ وٹامنس جو ہیں وہ بیبی کو بھی دیے جا سکتے ہیں؟ بالکل دیے جا سکتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی عمر کو بھی دیے جا سکتے ہیں؟ بالکل جی، 1 دن کے بچے کو بھی دے سکتے ہیں. آپ نے پچھلے پروگرام میں لندن کی ایک کمپنی کا نام لیا تھا جو ہومیوپیتھک کی ادویات بناتی ہیں، 2 کمپنیوں کے. ایک دوست نے پوچھا کہ کیا ان کے کوئی نمبرز وغیرہ آپ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. مجھے نمبر اس طرح زبانی یاد تو نہیں ہے، مجھے واٹس ایپ کریں میں دے دوں گا. ٹھیک. پھر ایک کینیڈا سے سوال ہے کہ
جس طرح عام ہومیوپیتھی دوائی مزید الکوہل ڈال کر بڑھائی جا سکتی ہے، کیا ہومیو مدر ٹنکچر بھی یعنی کیو بھی بڑھائی جا سکتی ہے؟ جی بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی پوٹینسی بڑھ جائے گی. اگر کیو میں ہے آپ نے اس میں الکوہل ملا کے اس کو جھٹکے دے دی وہ 1x بن جائے گی, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, وہ ویسے ہی کام کر رہی جیسے کیو والی کرتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ گلے سے متعلق امور اور تھائرائڈ سے متعلق خرابیوں کے لیے کون کون سی دوائیاں بہتر رہتی ہیں؟ دیکھیں گلے کے لیے تو گلے کی درد کے لیے یا گلے کے لیے سب سے بہترین دوائی بیلاڈونا ہے. بیلاڈونا 200 میں بچہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, کوئی بھی ہو, سب کو آپ بیلاڈونا 200 میں دے سکتے ہیں. گلے کی سب سے بہترین دوائیوں میں سے یہ ایک دوا ہے. فائٹولا کا ڈیسینڈرا ایک دوا ہے گلے کے لیے, سب سے مطلب اعلیٰ دواؤں میں سے ایک اعلیٰ دوا ہے وہ بھی. فائٹولا کا ڈیسینڈرا یا فائٹولا کا امریکانا بھی کہتے ہیں اسے, بہرحال فائٹولا کا, کیونکہ میں فائٹولا کا نام اس لیے بتا رہا ہوں, ایک فائٹولا کا بیری بھی ہے. فائٹولا کا بیری جو ہے وہ ہمیشہ وزن کم کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. جس نے بھی اپنا وزن کم کرنا ہو فائٹولا کا بیری 6 میں کھائے, کچھ عرصہ کچھ مہینے تو وزن کم ہو جائے گا اس کا. لیکن یہ فائٹولا کا ڈیسینڈرا یا فائٹولا کا امریکانا یہ گلے کے لیے ہوتی ہے. تھائرائڈ کے لیے آپ نے سوال کیا, تھائرائڈ کے لیے بے شمار دوائیں ہیں. میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے تھائرائڈ کے بہت کامیاب علاج کیے ہیں, اور لیکن ہر ایک کی مختلف دوا ہے. ان کی جو مین دوائی ہے تھائرائڈ کی وہ تھائروڈینم 200 ہے اور بیسیلینم 200 ہے. یہ میرے استاد محترم رحم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے, بہت افیکٹو دوائی ہے تھائرائڈ کے لیے. پھر اس کے بعد اس کی آگے قسمیں, اس میں کیا گلٹیاں ہیں یا اس میں وہ اوور ایکٹیو ہے, انڈر ایکٹیو ہے, پھر اس کے لیے مختلف دوائیں دی جاتی ہیں, لیکن مین دوائی اس کی تھائروڈینم ہے. اچھا جی, یہ تو تھے مین سوال. اس کے علاوہ ایک سوال آج ہی آیا ہے, پوچھتے ہیں کہ جی نئی دلہن جو ہے وہ حق زوجیت ادا نہ کر سکے درد کی وجہ سے, اس کا کوئی علاج ہے؟ دیکھیں جی, یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے, یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ پوچھا گیا ہے. تو ڈائریکٹ پوچھ لیا کریں ہماری معرفت. جی میں کہا ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا کریں. نہیں وہ اچھی بات ہے نا, اور جو لوگ نہیں پوچھ سکتے ان کو مل جائے گا جواب. ایسے کچھ لوگ تو پوچھ لیتے ہیں نا, تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی اسی دکھ میں نکال دیتے ہیں یا اسی درد میں, لیکن وہ پوچھتے نہیں کسی سے. لیکن بہرحال ہم دنیا کو علاج بتاتے ہیں, ہمارا یہ کام ہے, تو اس لیے اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے. یہ ایک بیماری ہوتی ہے ایکچولی. نئی نویلی دلہن کو ایک تو خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی. خوف کی وجہ سے اس کو اسپیزم ہو جاتا ہے, تشنج ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ریلیکس نہیں ہوتی. تو اس کے بعد اگر اس حالت میں اگر وہ حق زوجیت ادا کرے گی تو اس کو درد ہوگی بہت زیادہ. سب سے پہلے تو اس کو اپنا خوف مٹانا ہے. ماؤں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو, بے شک زمانہ بہت ماڈرن ہو گیا ہے, ہر دنیا بچوں کو ہر چیز کا علم ہے, لیکن پتہ تب چلتا ہے جب بندہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے. جب پریکٹیکل لائف میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو خاص طور پہ ایجوکیٹ کریں. میں ایسے لڑکوں کو بھی جانتا ہوں جن کی شادی ہوتی ہے, وہ آ کے کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے شادی سے, ڈرتے ہیں شادی سے لوگ, اور خاص کر لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. تو بہرحال اگر کوئی نئی نویلی دلہن حق زوجیت ادا نہ کر سکے ڈر کی وجہ سے, تو اس کو چاہیے کہ اس کے ماں باپ, اس کی ماں یا بہنیں شادی والے دن اس کو ایکونائٹ CM میں ایک خوراک دے دیں, جس سے وہ ریلیکس رہے گی انشاءاللہ. لیکن اگر اس کے باوجود اس کو دوران مباشرت درد ہو تو اس کی دوا ہوتی ہے اسٹیفی سیگریا. وہ چند خوراکیں اسٹیفی سیگریا کی کھائے
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی وہ درد ٹھیک ہو جائے گی اگر اس کو خوف نہ ہو۔ پھر ایک دوا ہوتی ہے اس کے لیے بیلاڈونا۔ بیلاڈونا ایکچولی سوزش کی دوا ہے، وہ جہاں بھی سوزش ہوگی، وہ بے شک دماغ میں سوزش ہو، دل میں سوزش ہو، لیور میں سوزش ہو، پرائیویٹ پارٹس میں سوزش ہو، جہاں بھی سوزش ہوگی وہاں بیلاڈونا ہوگی۔ تو اگر وہ سوزش کی وجہ سے اس کو درد ہے تو وہ بیلاڈونا کی چند خوراکیں 200 میں یا 1000 میں کھا سکتی ہے، اس سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر اس کو مباشرت کے بعد، اور لڑکیوں کو کئی دفعہ یا عورتوں کو بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، درد نہیں ہوتی، صرف بلیڈنگ ہوتی ہے، اگر صرف بلیڈنگ ہو تو اس کے لیے کریوزوٹم ایک دوا ہے، KREOSOTUM 200 میں، اگر وہ اس کی چند خوراکیں دن ایک ہفتے میں لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وہ بلیڈنگ بھی رک جائے گی اور ان کا وہ درد بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس میں ڈرنے والی یا گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور کئی بچیوں کو شادی کے بعد یا شادی سے پہلے اگر ان کی ماؤں کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ قدرتی طور پہ ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی، پھر وہ ادھر ادھر پھرتی ہیں بیچاری، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کسی مولوی کے پاس، کبھی کسی پیر کے پاس، وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں یہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ تو وہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو ایسی بچیوں کو چاہیے کہ ان کے ماں باپ بلا بحث کیے، بلا کسی بات کے، جب جس کا ان کو علم نہیں ہے، کسی اچھی سی گائنوں کو دکھائیں۔ وہ گائنوں جو ان کی ڈاکٹر وہ دیکھ کے پھر بتائے گی کہ پرابلم کیا۔ کئی دفعہ ہڈی تنگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیاں تنگ ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہ پھر جو گائنو ہے یا سرجن ہے وہ اس ہڈی کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں، تو وہ سسٹم پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بحال ہو جاتا ہے۔ اس لیے بجائے لوگوں کے مشورے سے یا مطلب سینہ گرٹ نسخوں سے اپنا علاج کریں، اس قسم کا بہتر ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر، اچھے سرجن کو دکھائیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ لیکن دوائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ایکونائٹ دے دیں، اسٹیفی سیگریا دیں، کریوزوٹم دیں، بیلاڈونا دیں، ان دواؤں سے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کسی کو اسپیزم ہو جاتا ہے ایکچولی خوف کی وجہ سے نا، ایسے جکڑ جاتی ہے چیز، خوف ہے، جیسے کسی کو خوف ہو تو اس کا معدہ ایسے سکڑ جاتا ہے، کسی بھی بندے کو خوف ہوگا اس کا پیٹ میں ہمیشہ درد ہوگی اس کو، اس لیے وہ اسپیزم کا اثر اس کے معدے پہ ہوتا ہے، وہ معدہ اس کا سکڑ جاتا ہے۔ اسی طرح خوف کی وجہ سے وہ وہاں سکڑن ہو جاتی ہے، خشکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد کے امکان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قطعاً نہیں گھبرانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، جو بھی بات ہے اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ یہی بیماریاں بڑھتی پھر کچھ نہ کچھ بن جاتی ہیں، تو پھر گھر کے مطلب میاں بیوی کے کلاس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ڈاکٹر کو ضرور بتانا چاہیے۔ یہ بات صاحب آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ اور میرے پاس 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اور اس کے بعد اگر کہتے ہیں تو پہلے پھر وہ یہ جو وٹامن کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے سوال پوچھ لیں، اور اس کے بعد آن لائن جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے کوئی سوال تو نہیں پوچھنا؟ اچھا، آن لائن میں منیر شاہد صاحب ہیں، اور ان کا پتہ نہیں ان کو لینا ہے کیا؟ وہ ان کا دونوں سوال میں نے پوچھ لیے ہیں، اس کے علاوہ کو بات کرنی ہے انہوں نے؟ ہاں میں چیٹ کر لیتا ہوں ان سے، لیکن ابھی پہلے میرے سوال سن لیں جو پہلے یہاں پہ ہے کہ جی یہ ہے طاہر احمد صاحب کا یہ سوال ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، 3 سال کی بچی ہے، صاف باتیں نہیں کرتی اور کھانا بہت کم کھاتی ہے۔ 3 سال کی بچی ہے، باتیں نہیں کرتی، کھانا کم کھاتی ہے، کم کرتی ہے مطلب باتیں کم کرتی ہے۔ باتیں بچے کئی کم کرتے ہیں، ان کو اگر آپ کالیفاس اور نیٹرم کلوراٹم، نیٹرم میں اور جسے عام زبان میں کہتے ہیں 6D میں یا 6X میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دینا شروع کریں، روزانہ 3 دفعہ، اور
تیسری دوا ہے ایگیریکس. ایگیریکس 200 میں دن میں ہفتے میں 2 دفعہ ساتھ ان دوائیوں کو دیں تو اللہ کے فضل سے وہ کھانا بھی کھانا شروع کرے گی اور بولنا بھی شروع کر دے گی. اچھا. اور اگلا سوال ہے, وہ لکھتے ہیں, یہ خاکسار ہے, پاؤں کے نیچے اور پاؤں کی انگلیوں میں گرمیوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے, کوئی دوائی بتائے. کینڈیڈا ایلب ایک دوائی ہے, 30 میں وہ کھائیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. اچھا. ایک ہے یہاں صوبیہ بٹ, 3 سال کی بچی کاغذ کھاتی ہے اور دیوار سے چونا اتار کر بھی کھاتی ہے, پلیز کوئی دوائی بتائیں, جزاک اللہ. ایلومینا 200 میں, کیلکیریا کارپ 200 میں, اور نائٹرک ایسڈ 200 میں. روزانہ ایک دوائی ایک دن دیں. مطلب آج آپ نے ایلومینا دی ہے, کل کیلکیریا کارپ دیں, پرسوں نائٹرک ایسڈ دیں. اسی طرح ریپیٹ کرتے جائیں, کچھ عرصہ چھوڑ دے گی انشاءاللہ. عرفان صاحب آپ ٹھیک ختم ہے جی. جی میں ختم. جو آن لائن میٹنگ میں ان میں سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ تو میں نے پوچھا نہیں ہے, منیر صاحب سے پوچھ رہتا ہوں چیٹ کر کے, تو یہ آپ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ اس طرح کریں نا, آپ وہ جو وٹامنس کے نام ہے نا وہ ڈسپلے کر دینا پہلے. ہاں بس ٹھیک ہے, میں یہ کرتا ہوں. وہ ہے, میں اس کو جی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی یہ نظر آ رہے ہیں جی. ہاں جی, ویری گڈ. تو یہ ہیں جی وٹامنس کے نام. پوٹینسی ان کی میں نے آپ کو بتا دی ہے. 6C لے لیں, 12C لے لیں, 3C لے لیں, جو مرضی پوٹینسی لے لیں. دن میں 3 دفعہ آپ کوئی بھی وٹامنس, اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ سب کو علم ہی ہوں گے, سب کو پتہ ہے. وٹامن C کس کام آتا ہے, وٹامن D کس کام آتا ہے, وٹامن B9 فولک ایسڈ ہے, عورتوں کو پریگنینسی میں کام آتا ہے. وٹامن B6 عموماً چڑچڑا پن عورتوں میں اور لڑائی جھگڑا کا موڈ, کھانے پینے کا نظام خراب ہو, وٹامن B6 کام آتا ہے. وٹامن B12 اگر کوئی عورت بہت تھکے, عورت یا مرد کوئی بھی, میرا مطلب بہت تھکا ٹوٹا ہو, اس میں جان نہ ہو جسم میں, مطلب رنگت بھی پیلی سی ہو, تو ہر وقت جسم میں تھکن ہو, تو وٹامن B12 کی عموماً کمی ہوتی ہے. تو بے شک جتنے مرضی انجیکشن لگوا لے ڈاکٹر سے, اس کی وقتی طور پہ کمی پوری ہو جائے گی, لیکن چند دنوں بعد پھر وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے وٹامن B12 اگر آپ ہومیوپیتھی میں صبح شام 2 دفعہ دن میں باقاعدگی سے لیتے رہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کی کایا پلٹ جائے گی. اسی طرح وٹامن D ہے. وٹامن D آپ نے 12C میں لینا ہے, دن میں 3 دفعہ. اگر آپ بہت ہی کم ہے اگر وٹامن D آپ کا, تو دن میں 3 سے 6 دفعہ آپ لیں. اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو 1 مہینہ لے کے اپنا ٹیسٹ کروا لیں, تو اللہ کے فضل سے کافی اوپر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد روٹین میں 2-3 دفعہ دن میں کر دیں تاکہ مینٹین رہے آپ کی وٹامن D. تو اسی طرح بیوٹین ہے, جن کے بال, وٹامن H ہے, جن کے بال وغیرہ گرتے ہوں, اکثر عورتوں کے بال گرتے ہیں, ناخن کچے سے ہو جاتے ہیں, ان کے لیے یہ وٹامن H بہت اچھا ہے. وٹامن C کا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ وٹامن C, لیکن وہ ہم لوگ آدھی ہیں وٹامن C کی وہ ٹیبلٹس کھانے, وہ پانی میں گھولی اور پی لی. آپ اس کے 2-3 قطرے زبان پہ ڈالیں یا 2-3 قطرے پانی میں ڈال کے پی لیں تو آپ کو ایک تازگی محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس طرح اگر کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے تو پھر وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ دیکھ کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے, یا میرا سٹیٹس دیکھیں. میں اپنے سٹیٹس پہ ان کے بارے میں لکھتا رہتا ہوں, تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں وہاں سے انفارمیشن. میں نے پچھلے دنوں بھی 2-3 لگائے تھے وٹامن B6 کے بارے میں اور وٹامن B12 کے بارے میں. تو میں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو گاہے بگاہے لگاتا رہوں گا. تو میرا سٹیٹس آپ روزانہ دیکھیں, اس پہ آپ کو اس کی انفارمیشن مل جائے گی وٹامن. لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. 1 دن کا بچہ بھی لے سکتا ہے, 90 سال 100 سال کا بزرگ بھی لے سکتا ہے, کوئی اس کا نقصان نہیں ہے. آپ دن میں 4 دفعہ لیں. اگر زیادہ ضرورت کمزوری ہے تو آپ دن میں 6 دفعہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن روٹین میں 2-3 دفعہ دن میں یہ کافی ہوتا ہے, یہ کور کر لیتا ہے آپ کو. ودن
वीक इंशाल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, आपकी जिस्म में एक एनर्जी सी आएगी, आपको कुछ लगे अच्छा लगेगा सारा कुछ, तो समझ लें कि आपका वो विटामिन काम कर रहा है। हाँ साहब, अब जैसे आपने चार्ट बना दिया है, इसमें अब विटामिन B12 आगे जो नाम लिख दिया, लेकिन इसकी चंद दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि भाई ये किस विटामिन किसके लिए इस्तेमाल होता है, किस बीमारी में इस्तेमाल होता है, मुझे किस में फायदा देता है। ऐसा कोई चार्ट तफसीली नहीं बन सकता जिससे? देखिए जी, मैंने वही दर्ज किया कि मेरा स्टेटस देखते रहें, उस पर व्हाट्सएप पे मेरा स्टेटस देखें, मैं उस पर ये लगाता रहता हूँ। अच्छा, हर एक को तो वैसे बेचना मेरे लिए मुश्किल है, जी जी, तो वो मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ। मैंने पर्सनल डोज भी लगाए हुए थे विटामिन B12 के बारे में और विटामिन B6 के बारे में। तो अगर हमें मुझे भिजवा दे अगर इसका जो इसके साथ छोटी सी डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसी चार्ट में उसे शामिल भी कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम कर ले, फिर उसमें इस चार्ट में वो भी ऐड कर देंगे इसमें, बल्कि टाइम ले लें नाम, लेकिन ये कि हम चाहते हैं चार्ट कंप्लीट एक बन जाए वो। ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है, ये तो तारफी हो गया ना, ठीक है। इसके अलावा और तो कोई बात सब किसी ने बैटिंग नहीं कराई इन बिटवीन? नहीं, अगर मुनीर शाहिद साहब हैं, वो उनके सवालों के जवाब उन्होंने दे दिया, लेकिन ठीक है वो। अच्छा, अब मैं इसको डिस्प्ले को ऑफ करता हूँ और फिर देखता हूँ, चैट की तरफ जा रहा हूँ मैं। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसको मुश्किल देखने के लिए आपसे दरख्वास्त चाहिए कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये आपके पास महफूज रहे आपके, और आप जब चाहें इसको इस्तेफादा कर सकें। जो दवाइयों के नाम हैं वो हम नहीं आपको इसको बता सकते कि उसकी स्पेलिंग्स वगैरह जो है, जिस तरह हमने कोशिश की थी, लेकिन उसमें हमें ऐसी ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई, उसमें वक्त बहुत ज़्यादा सर्व होता है। इसलिए बहरहाल ये महफूज है प्रोग्राम के अंदर। आप जब भी VOG उर्दू सर्विस यूट्यूब में जाके इस प्रोग्राम को निकाल के दोबारा देख सकते हैं और स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो नोट कर सकते हैं। मतलब आहिस्ता बोलेंगे या बार बार देख के, तो वो अपने स्पेलिंग्स जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। जी राना साहब, आपने कुछ? मैंने तो और तो कुछ नहीं कहना। आपके सवाल अब खत्म हो गए, प्रोग्राम भी खत्म हो रहा है। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है अब आपसे कि जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, मैं एहसानमंद हूँ आपका। आप प्लीज मैसेज करें और शॉर्ट मैसेज करें। आप लोग इतने इतने लंबे मैसेज करते हैं, 20-20 वॉइस मैसेज लोग मुझे करते हैं और 10-10 सफ़े लिख के भेजते हैं मुझे, और इतना ब्रीक लिखा होता है कि मैं डबल ऐनक भी लिखा लूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। आप जरूर अपनी बीमारी लिखें, लेकिन टू दी पॉइंट्स। आप सिर्फ पॉइंट लिखें, मसलन खांसी है, बुखार है, नज़ला है इतने दिन से, पेट में दर्द है, ठीक है, ये दवाई खाई, ओके। आप मुझे कहानियां ना सुनाया करें। मैं वो सब औरतों की या मर्दों की कहानियां एक ही होती हैं। आप मुझसे, तो मैं सिर्फ खिदमत खल्क करता हूँ, मेरा काम है खिदमत खल्क करना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खिदमत अपनी दे सकूँ। अगर मैं एक ही मैसेज पे, अभी भी मैं आपको अपना फ़ोन दिखा सकता हूँ, 100 से ज़्यादा मैसेजेस हैं इसके ऊपर इस वक्त भी, जिनको मैंने टाइम बाय टाइम जवाब देने हैं, और कईयों की बारी कल आएगी। फिर लोग मुझे मैसेज करके आधे घंटे बाद धमकी देते हैं, वो जी हमने मैसेज किया था और आपने जवाब नहीं दिया। भाई मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं खादिम ज़रूर हूँ आपका। जब आपकी बारी आएगी आपको जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि जिसने बेचारे ने सुबह 10 बजे मैसेज किया उसको जवाब मैं रात 12 बजे दूँ और आपको मैं भी दे दूँ। ऐसे नहीं हो सकता। मैं जैसे जैसे मैसेजेस आते हैं वैसे वैसे जवाब देता जाता हूँ, तो फिर उन सबको अपने अपने टाइम पे जवाब मिलते जाते हैं। लोग ये कहते हैं जी कि आप सुबह से ऑनलाइन है और आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। मतलब कई लोग मुझे फ़ोन पे ये धमकी देते हैं, जी आप सुबह से ऑनलाइन हैं और आप जवाब नहीं दे रहे हमें। मैं कहता हूँ भाई आपने कब मैसेज किया था। कहने लगा जी अभी मैंने कहा थी कि 98 मैसेजेस आपसे पहले हैं, पहले उनकी बारी है फिर आपकी बारी है। तो इस तरह मेरे साथ रोज़ाना का ये खेल है। मैं इसलिए इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को
دستہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن میں پھر بتاتا ہوں میں ایمرجنسی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک ہلکا چھوٹا سا ایک ادنا سا نہایت ادنا سا ایک سلسلے کا خادم ہوں، تو میری خدمات آپ کے لیے ہیں، لیکن پلیز انتظار کریں، جواب ملے گا آپ کو، یہی میں نے کہنا چاہتا ہوں۔ بس رانا صاحب حوصلہ نہیں چھوڑنا یہ کھیل اگر آپ کو سارا دن چلتا رہے تو پھر بھی حوصلے کے ساتھ نہیں میں حوصلے کے ساتھ ہی کرتا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کو، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح سے لے کے رات تک آن لائن آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لوگوں کو تو اس تفصیل کا نہیں پتا ہوتا، لیکن میں نے اسی لیے بتا دی تفصیل، اس لیے بتا دی کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ بات پہ استاذ المحترم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیتے ہیں، وہ اتنے مصروف آدمی تھے، لیکن پھر بھی جو پیسے کے معاملے میں بھی جو بھی ان سے رابطہ کرتا تھا اس کو انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا، اس لیے میں نے کبھی نہیں، میں نے کبھی یہ دیکھا 102 میسیجز ہیں اس کے اوپر، تو میں نے کوئی مایوس نہیں کیا، میں جواب دیتا ہوں، لیکن کئیوں کو آج کئیوں کو کل۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ آج کا پروگرام اتنا ہی تھا، اور انشاءاللہ اگلے منڈے کو دوبارہ رانا صاحب کے ساتھ ہو شافی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، انشاءاللہ تعالی باقی روٹین میں ڈیو جی کے پروگرام جو ہے وہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اوکے، کا پروگرام جو ہے اگلے منڈے کو شام 4 بجے